बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, तारीख़ का एक ऐसा मुस्लिम हुक्मरान जिसे तारीख़ ने जालिम और सफ़ाक तरीन भी लिखा और चोर और लुटेरा भी लिखा, जिसके न सिर्फ किरदार बल्कि नाम का भी तारीख़ मजाक उड़ाती नजर आती है। बाज़ मौरिखीन ने उसे जालिम और सफ़ाक तरीन हुक्मरान लिखा और बाज़ निडर, बहादुर और शुजा लिखने के साथ साथ कभी हिम्मत न हारने वाला अजीम मुस्लिम हुक्मरान लिखते हैं, जिसका हाथ शल हो चुका था और पांव से लंगड़ा था, मगर नाम चंगेज खान और हलाकू खान जैसे जालिमों के साथ लिया जाता है। नाजरीन, आज की वीडियो में मुकम्मल तारीखी हवालाजात के साथ तारीख के एक मुस्लिम हुक्मरान अमीर तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, कि हालात ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, अमीर तैमूर, जो तिमरलैन और तैमूर लंग के नाम से भी मशहूर था, सन 1336 ईस्वी को पैदा हुआ। तैमूरी सल्तनत का बानी और तारीख़ आलम का एक अजीम जंगजू हुक्मरान था। तैमूर के उस्ताद का नाम अली बेग था। कहा जाता है कि उस्ताद अली बेग अपने तालिब इल्मों को सबक याद कराने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते थे, मगर उन्होंने कभी भी तैमूर को नहीं मारा, क्योंकि तैमूर हमेशा अपना सबक याद कर लेता था। एक दिन अली बेग ने तैमूर के वालिद को बुलाकर कहा कि इस बच्चे की कदर जान, ये न सिर्फ ज़हीन और दूसरे बच्चों से बहुत आगे है, बल्कि इसमें नाकाबिले यकीन सलाहियतें हैं। तैमूर ने 3 साल में कुरान मजीद हिफ्स कर लिया था। गोया सिर्फ 10 साल की उम्र में वो कुरान का हाफिज बन चुका था। नाजरीन, तैमूर एक तुर्क मंगोल कबीले बरलास से ताल्लुक रखता था। चंगेज खान और अमीर तैमूर दोनों का जद्दे अमजद तोमना खान था। तैमूर लंग का ताल्लुक समरकंद से था। वो समरकंद के करीब एक गांव कैश में पैदा हुआ। उसके वालिदैन मामूली दर्जे के जमींदार थे। तैमूर दरियाए जिहू के शिमाली किनारे पर वाक़े शहर सब्ज, जिसे कोकश भी कहते हैं, में सन 1336 ईस्वी में पैदा हुआ। यह इलाका उस वक्त चुगताई सल्तनत में शामिल था, जो जवाल पजीर थी। चुगताई हुक्मरान बेबस हो चुके थे और हर जगह मंगोल और तुर्क सरदार इक्तदार हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तख्त नशी होने के बाद उसने साहिब कुरान का लक़ब इख्तियार किया। नाजरीन, इल्म नुजूम की रूह से साहिब कुरान वो शख्स कहलाता है जिसकी पैदाइश के वक्त ज़ोहरा और मुश्तरी या ज़ोहल और मुश्तरी एक ही बुर्ज में हों। ऐसा शख्स इकबालमंद, बहादुर और जरी समझा जाता है, मजाजन अपने दौर का अजीम तरीन हुक्मरान। तैमूर ने अपनी जिंदगी में 42 मुल्क फतह किए। वो दुनिया के चंद नादिर लोगों में शुमार किया जाता है। तैमूर की एक खास बात यह थी कि वो एक वक्त में अपने दोनों हाथों से काम ले सकता था। वो एक हाथ में तलवार उठाता था और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा। नाजरीन, अगर अमीर तैमूर की फतूहात की बात की जाए तो बल्ख में तख्त नशी होने के बाद तैमूर ने उन तमाम इलाकों और मुल्कों पर कब्जा करना अपना हक और मकसद करार दिया जिन पर चंगेज खान की औलाद हुकूमत करती थी। इस गर्ज से उसने फतूहात और लश्करकुशी के ऐसे सिलसिले का आगाज किया जो उसकी मौत तक पूरे 37 साल जारी रहा। तैमूर के इब्तिदाई चंद साल चुगताई सल्तनत के बाकी मांदा हिस्सों पर कब्जा करने में सर्फ हो गए। वो सन 776 हिजरी में काशगर और सन 781 हिजरी में ख्वारज़म पर काबिज हो गया। उसके बाद उसने खुरासान का रुख किया। सन 1381 ईस्वी बमुताबिक 783 हिजरी में हर्रात के खानदान कर्त को इताअत पर मजबूर किया। अगले साल नीशापुर और उसके नवाह पर, और सन 785 हिजरी में कंधार और सिस्तान पर कब्जा किया। 1386 में उसने ईरान की मुहिम का आगाज किया, जो योरश सह साला कहलाती है।
اور اس مہم کے دوران میں مایندران اور آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ اس مہم کے دوران میں اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ ناظرین، سن 1391 عیسوی میں تیمور نے خاندان سرائے کے خان توکتمش کے خلاف لشکر کشی کی، جو فوجی نقطۂ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ سرائے کے خان توکتمش کو سائبیریا کے آک اوردہ خاندان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے توکتمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا، مگر توکتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان ایک مستقل نزاع بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توکتمش بار بار تیموری سلطنت پر حملہ آور ہوتا رہا، کبھی سیر دریا اور کبھی خوارزم کے راستے اور کبھی قفقاز اور آذربائیجان کے راستے۔ تیمور نے توکتمش کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس پر لشکر کشی کی۔ ان میں پہلی لشکر کشی سن 1391 عیسوی میں سیر دریا یعنی دریائے سیہوں کے راستے کی گئی۔ تیمور اپنے عظیم لشکر کو قازقستان کے راستے جنوبی ارتش اور یورال تک بیاب و گیا میدانوں اور برف زاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا اور موجودہ سمارا کے قریب 18 اپریل سن 1391 کو توکتمش کو ایک خونریز جنگ میں شکست دے دی۔ ناظرین، روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے سن 1392 عیسوی میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا، جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کر دیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ تیمور ایران کی مہم سے فارغ ہو کر ابھی تبریز واپس ہی آیا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ توکتمش نے دربند کے راستے پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل سن 1395 عیسوی کو توکتمش کو ایک مرتبہ پھر شکست فاش دی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر اوردہ کے دارالحکومت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران تیمور استراخان، ماسکو، کیف اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا ہوا براستہ قفقاز، گرجستان اور تبریز سن 798 ہجری میں سمرقند واپس آ گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہندوستان پر حملے کی۔ سن 1398 عیسوی میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپالپور سے ہوتا ہوا دسمبر سن 1398 عیسوی میں دہلی پہنچا۔ دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس ترین مقام ہردوارہ میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل کرنا شروع کر دیا کہ کافروں کو مارنا ثواب ہے۔ اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملیں۔ احمد جلائر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور اس کے اور قرہ یوسف ترکمان کے ورغلانے سے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف معاذ بنا رہے تھے کہ تیمور فوراً سمرقند واپس آ گیا۔ سن 1399 عیسوی میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے، جن کو سلطان مصر نے قتل کروا دیا۔ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا، جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، ہما، ہمس اور بالبک فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا، مگر احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس دوران سلطان بایزید اول یلدرم نے احمد جلائر اور قرہ یوسف کی تحریک پر، جو اس کے پاس پناہ گزین تھے، ایشیائے کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔
تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر بھی لشکر کشی کر دی۔ سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ بایزید اول یلدرم اس وقت قسطنطنیہ یعنی استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی سن 1402 عیسوی کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ سلطان بایزید اول یلدرم کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، مگر تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان بایزید اول یلدرم کو تیمور لنگ نے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور ازمیر تک سارا ایشیائے کوچک اجاڑ ڈالا۔ ناظرین، مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید اول یلدرم جیسے طاقتور ترین حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا ہے تو اس نے سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ رائج ہوا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کفاران چین کے خلاف جہاد کر کے اس خونریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار صرف مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین، سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا ہو چکا تھا۔ سیر دریا کو پار کر کے جو منجمد ہو چکا تھا، جب وہ اترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری سن 1405 کو امیر تیمور یعنی تیمور لنگ انتقال کر گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا، اسی لیے مخالف مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ لکھتے تھے اور اس کے لنگڑے پن کی وجہ یہ لکھتے تھے کہ وہ بچپن میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس لیے کسی چرواہے نے تیر مار کر لنگڑا کر دیا تھا۔ ناظرین، فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات میں وہ شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا۔ چنگیز خان کے مفتوحہ علاقوں کا طول مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ تھا، مگر شمالاً جنوباً عرض تیمور کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر چنگیز خان کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپہ سالاروں نے فتح کیا تھا، جبکہ تیمور دہلی سے ازمیر تک اور ماسکو سے دمشق اور شیراز تک ہر جگہ خود گیا اور ہر جنگ میں خود شرکت کی۔ چنگیز خان جنگ کی منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا، جبکہ تیمور میدان جنگ میں فوجوں کو لڑانے میں استاد تھا۔ سن 1393 عیسوی میں کلات اور تقرید کے ناقابل تسخیر پہاڑی قلعوں کی تسخیر اس کی اس صلاحیت کا بڑا ثبوت سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، بلا شبہ چنگیز خان اور تیمور لنگ دونوں ہی ظالم اور سفاک حکمران تھے۔ دونوں کی جنگی صلاحیتوں کے تقابل کے لیے دیکھیے ہیرالڈ لیم کی کتابیں چنگیز خان اور تیمور۔ ان دونوں کتابوں کا مولوی عنایت اللہ نے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، تیمور کی بحیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اس نے ان خداداد صلاحیتوں سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھا۔ اس کی ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے وہ محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم مسلم جنگجو حکمرانوں کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا، مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور صفاکی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دہلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔
وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ خوارزم، بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کیا۔ صرف مسجد اور مدرسے اور خانقاہیں غارت گری سے محفوظ رہتی تھیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح تیمور لنگ بھی اللہ رب العزت کا عذاب تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔